बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो मेरी मोटिवेशनल स्पीच है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि छोटी छोटी बातें कितना मानी रखती हैं। छोटी छोटी वैल्यूज, छोटे छोटे काम ये जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटी छोटी आदत की तब्दीली यानी आदत में चेंज लेकर आना, अच्छी आदत को अपनाना, बुरी आदत को छोड़ना, ये कितना ज्यादा मानी रखता है। बेटा, आप सबने बांस का दरख्त देखा होगा। जब बांस का दरख्त लगाया जाता है तो ये कई महीनों तक, साल तक इसका पता ही नहीं चलता कि इसको यहाँ पे बोया गया है, ये जमीन से बाहर निकलता ही नहीं। लगाने वाला ये सोचता है कि पता नहीं इसने ग्रो करना ही नहीं, इसने बड़ा होना ही नहीं। बट आफ्टर सम वीक्स वो 90 फीट की बुलंदी के ऊपर चला जाता है। पहले वो साल 2 साल जमीन के नीचे रहता है, फिर देखते ही देखते एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, चौथा, पांचवा, छठे हफ्ते में वो 90-100 फुट की बुलंदी के ऊपर चला जाता है। ऐसा क्या होता है? सबसे पहले बांस को जब बोया जाता है तो वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है, उनको प्रवस्त करता है, जड़ों का एक जाल बिछाता है। तो जब वो मुकम्मल हो जाता प्रोसेस तो उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है। बिल्कुल इसी तरह एक तालिबे इल्म को पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर छोटी छोटी आदत, छोटे छोटे रवैये, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, उन्हें मजबूत करना पड़ता है, उसका जाल अपनी जिंदगी में बिछाना पड़ता है। तो फिर आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में वो परवान चढ़ता है, अच्छी आदत के साथ और अच्छे रवैये के साथ। उसके बाद ये जो हमारी एजुकेशन है बेटा, हमारा ताल्लुक एजुकेशन से है। यू आर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं हर चीज को एजुकेशन से रिलेट करूंगा, आपकी लाइफ के साथ रिलेट करूंगा, आपके आने वाले वक्त के साथ उसको जोड़ूंगा ताकि आपको इसका भरपूर फायदा हो। देखिए, एजुकेशन पढ़ने का नाम नहीं, तरबियत का नाम है। एजुकेशन पढ़ने का नाम नहीं, किसका नाम है? तरबियत का नाम है। अंडरस्टैंड? सबसे पहले किस चीज की तरबियत? आपके इमोशंस की तरबियत। इमोशंस में क्या आता है? आपके पैशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका एंगर, आपका एटीट्यूड, चीजों से मुतल्लिक आप लोगों का रवैया, आपका मिजाज। तो तालीम सबसे पहले हमें यह सिखाती है कि हमारा मिजाज अच्छा होना चाहिए, हमारा मिजाज मीठा होना चाहिए, कूल होना चाहिए। वो शेख सादी का फरमान है, आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना है कि एक शख्स जो बदमिजाज होता है, जिसका रवैया तल्ख होता है, जिसके माथे से त्यूरी जाती नहीं है, वो जिसके साथ भी बात करता है वो तल्ख अंदाज में बात करता है। अगर वो शहद बेचने के लिए निकले तो लोग समझेंगे ये क्या बेच रहा है? जहर बेच रहा है। यानी बदमिजाज इंसान अगर जहर बेचता है तो लोग कहते हैं ये शहद बेचता है तो लोग कहते हैं कि ये जहर बेचता है। और अगर अच्छे इखलाक का इंसान, अच्छे मिजाज का इंसान, नरम मिजाज इंसान वो जहर भी बेचने निकलता है ना तो लोग कहते हैं ये शहद बेचता है। और वैसे भी शेख सादी का फरमान है, इंसान के अंदर 99 खामियां हों, सिर्फ एक खूबी उसके अंदर पाई जाए, वो है इखलाक, वो है अच्छे पैशंस, वो है अच्छे इमोशंस, वो है अच्छी फीलिंग्स। तो वो इंसान की 99 खामियों के ऊपर पानी फेर देता है। जबकि एक नमाजी, परहेजगार, तहज्जुदगार इंसान बदमिजाज होगा तो लोगों को उसकी नमाज के साथ भी कोई सरोकार नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा, तालीम हमें सिखाती है कि तरबियत सिखाती है किसकी? इमोशंस की, पैशंस की, अच्छे रवैयों की। वो माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, और जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, जिनके साथ आपका मेल मिलाप है, जिनके साथ रोजाना की कुर्बत है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन हमें क्या देती है? एजुकेशन हमें डिवोशन देती है, डिटर्मिनेशन देती है। आप जिंदगी में कई बार गिरेंगे, फेल हो जाएंगे, आपको लगेगा मेरी जिंदगी में अंधेरे आ गए हैं, मेरी जिंदगी में मायूसियां आ गई हैं। आपको जिंदगी में ये जरूर लगेगा मैं तन्हा रह गया हूं, आई एम अलोन इन माई लाइफ, देयर इज नोबडी विद मी। आप महसूस करोगे कि मैं तन्हा हूं, आप गिर जाओगे। उस वक्त
تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کا ڈٹرمینیشن، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی ڈیووشن، آپ کا استقلال، آپ کی ثابت قدمی، آپ کی مستعدی، وہ آپ کو کھڑا کرے گی، وہ آپ کو سٹینڈ کرے گی، وہ آپ کو سکھائے گی کہ تم نے اکیلے فائٹ کرنا ہے، تم نے اکیلے لڑنا ہے، کسی نے بھی آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں سٹینڈ نہیں کرنا۔ اس لیے ایجوکیشن گین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ لینا ہے کہ مجھے ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی ہے، یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے، یہ ضرور گرا دے گی، یہ زندگی ضرور آپ کو تنہا کر دے گی۔ تو گرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، ناکامی یہ ہے کہ آپ گرے، آپ وہیں کے وہیں پڑے رہے، آپ نے اٹھنے کی جسارت ہی نہ کی، آپ نے دوبارہ چلنے کی ہمت ہی نہ کی، تو آپ سمجھے آپ ناکام ہو گئے۔ اگر آپ گرے، آپ اٹھ کے پھر چل پڑے، تو پھر آپ ناکام نہیں ہیں، تو پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ میں یہ آہستہ آہستہ منزل پہ پہنچنے کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ اپنی کچھ عادات کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ ورزش کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ریگولیرٹی سے سٹڈی کرنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اچھے مزاج کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، تو بیٹا جسٹ 1%، 1% چینج اپنے اندر لانے شروع کر دو۔ معمولی سا چینج جو نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو محسوس ہوگا کوئی چینج نہیں آ رہا، لیکن آفٹر 1 ایئر جس میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں 37 گنا وہ چیز بیٹر ہو جائے گی۔ جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں 1% روزانہ چھوڑ دیا تو 37% وہ بری عادت، وہ بری خصلت آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ویلیو ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں، ایک سنگ تراش پتھر کو کاٹنا چاہتا ہے، اتنا بڑا پتھر ہے، وہ ہتھوڑے کے ساتھ اس کے اوپر ضرب لگاتا ہے، 1 ضرب، 10 ضربیں، 50، 100، 500، 1000 ضربیں لگاتا ہے، لیکن پتھر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ایسی ضرب اس کے اوپر لگتی ہے کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا جو آخری ضرب لگی ہے پتھر اس سے ٹوٹا ہے؟ کن سے ٹوٹا ہے؟ جو پہلے ضربیں لگی ہیں ان کی قوت، ان کی پاور، ان کا ایفیکٹ اس پتھر کے اندر جمع ہوتا جاتا ہے، جمع ہوتا جاتا ہے، اور ایک بڑی قوت بنتی جاتی ہے، ایک بڑی فورس بنتی جاتی ہے۔ جب آخری ایک پاورفل فورس لگتی ہے تو وہ ساری فورس مل کر اس پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح بیٹا چھوٹی چھوٹی عادات آپ کی زندگی میں معنی رکھتی ہیں۔ اگر چھوٹی چھوٹی بری عادت آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، ایک دن وہ کمال لیول کے اوپر پہنچ جائے گی بری عادت۔ اگر اچھی عادتیں روز تھوڑی تھوڑی آپ کے اندر پیدا ہوتی جائیں گی، ایک وقت میں وہ اچھی عادات جو ہے نا وہ کمال حاصل کر لیں گی۔ اس لیے چھوٹی چیز کو قدر دینی ہے، ویلیو دینی ہے کہ کل کو یہی چیز بڑی بنے گی۔ اس کے بعد یور کمپنی، آپ کی کمپنی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کی کمپنی میں نکھٹو ہیں تو آپ سمجھ لو آپ بھی نکھٹو ہیں۔ آپ کی کمپنی میں ہیرے ہیں، آپ سمجھ لو آپ بھی ہیرے ہیں۔ آپ کی کمپنی میں محنتی طالب علم ہیں تو آپ سمجھ لو آپ بھی محنتی طالب علم ہیں۔ جیسے دوست ویسے آپ، جیسی کمپنی ویسے آپ۔ حضور کا فرمان ہے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کی صحبت سے آپ لوگ پہچان لو۔ تو بیٹا ایک عقاب، ایک شہین اگر بچپن سے مرغیوں کے اندر رہنا شروع کر دے تو اس کی خوراک بھی مرغیوں والی ہو گئی، اس کی آواز بھی مرغیوں والی ہو گئی، اس کا پھڑپھڑانا بھی مرغیوں والا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مرغیوں کے ساتھ پرورش پائی ہے۔ جبکہ ایک شہین جب کھلی فضاؤں میں پرورش پاتا ہے، جب وہ کھلے آسمان میں پرواز کرتا ہے، جب وہ عقابوں کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ شہینوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کے اندر وہی خصلتیں، وہی عادتیں پیدا ہوں گی جو شکار کرنے والی ہوں گی، جو بلندیوں پہ پرواز کرنے والی ہوں گی، جو طوفانوں کا سینہ چیرنے والی عادات ہوں گی۔ اگر کوئی ہوا، آندھی، طوفان شہین کا رستہ روکے گا تو وہ اور قوت کے ساتھ
اور طاقت کے ساتھ بلندیوں کی طرف جائے گا. یہی طریقہ کار ایک انسان کا ہے, اس کے مزاج کا ہے. وہ سست لوگوں میں رہے گا تو سست بن جائے گا, وہ طاقتور لوگوں میں رہے گا تو وہ طاقتور لوگوں کی طرح جیے گا. اس لیے زندگی میں میرا بیٹا اپنی کمپنی جو ہے اس کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ کمپنی has a lot of effect in your life. ویلیو کیا ہوتی ہے؟ انسان کی ویلیو وہی ہے جو وہ ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان کی قدر وہی ہے جو وہ ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کی قدر ڈاکٹروں جیسی ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, میری قدر ایک ٹیچر جیسی ہے. لائرز, ججز, بزنس مین جو وہ ہیں ان کی قدریں بھی وہی ہیں. تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اپنی ویلیو کیسی بنانی ہے. اب آپ دیکھیں ایک جانور ہے کینگرو, تو کینگرو اگر چڑیا گھر میں موجود ہے تو اس کی ٹکٹ لگ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ایک کینگرو ہے, بچے اس کو شوق سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک نایاب جانور ہے. 17 ماہ بعد اس کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ کثرت کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کی ٹکٹ لگ سکتی ہے 1000 روپیہ 500 روپیہ, تو لوگ شوق سے اسے دیکھنے جائیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا گدھے کی بھی جو نا وہ ٹکٹ لگتی ہے؟ اور بھئی کھوتے کی لگتی ہے ٹکٹ؟ آپ کہیں گے وہاں پہ ایک بڑا نایاب نسل کا کھوتا ہے تو چلو اس کی 500 روپے ٹکٹ ہے, سارے چلتے ہیں دیکھنے کے لیے. کوئی نہیں جائے گا کیونکہ اس کی قدر ہی گدھے والی ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی ٹکٹ نہیں. اسی طرح سے آپ خرگوش کو لے لیں, تو اگر خرگوش ہے یہ تو ایک ماہ میں کتنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ نایاب نہیں ہے, یہ دستیاب ہے. تو اگر اس کی قدر کی بات کی جائے, اس کی ٹکٹ کی بات کی جائے, تو کوئی ٹکٹ لے کے اس کو نہیں خریدنے کے لیے جائے گا. تو میرا بیٹا جب آپ کی ویلیو ہے, جب آپ ویلیویبل ہیں, جب آپ نے اپنا پلیس بنا لیا ہے, مکان آپ نے اپنا مقام بنا لیا ہے, تو پھر آپ کے جو سگنیچر ہیں, آپ کے جو دستخط ہیں, وہ آپ کا آٹوگراف بنیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ جسٹ آپ ایجوکیشن کے ذریعے سے گین کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے سے گین کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے گین کر سکتے ہیں. تعلیم آپ کے پاس سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. جن لڑکوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی, ان کی آنے والی نسلیں ایجوکیٹڈ ہیں, ان کی آنے والی نسلیں آفیسرز ہیں, بزنس مین ہیں, بہتر ہیں, تربیت کے لحاظ سے, مقاصد کے لحاظ سے, موٹیویشن کے لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے. تو اس لیے آپ نے یہ سب کچھ اپنی ایجوکیشن کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے. آخری بات, فیلئر, ناکامی. زندگی میں ناکام تو ہو ہی جانا ہے. زندگی میں کہیں نہ کہیں ناکامی ملے گی, کہیں نہ کہیں ٹھوکر ملے گی. تو کیا ٹھوکر کھا کے رک جانا ہے؟ بتائیں, کیا گر کر پڑے رہنا ہے؟ ٹھوکر کھانی ہے پھر سٹینڈ ہو جانا ہے, لیکن دوبارہ ٹھوکر نہیں کھانی. گرنا ہے پھر کھڑے ہو کے چل پڑنا ہے, لیکن کوشش کرنی ہے دوبارہ گرنا نہیں. اگر ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے زندگی کے میدان میں کسی ایگزام میں, تو اس کے ماں باپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر تو ناکام ہو گیا. اس کے استاد اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, یو ہیو فیلڈ. آگے بڑی زندگی پڑی ہے, آگے بڑے مقامات ہیں, بڑے امتحانات ہیں. تم اس ناکامی کو بھول جاؤ, تم آگے محنت کرو, تم آگے کا سوچو. اس ناکامی کو ذہن میں نہ لاؤ, بلکہ اس ناکامی سے ایک سبق سیکھو, ایک لیسن دو, اور پھر اس کے اوپر گمنام محنت کرنا شروع کر دو. تو دیکھنا آپ پہلے سے زیادہ اچھی کامیابی حاصل کریں گے. لوگ آپ کی ناکامی بھول جائیں گے. یاد رکھنا, ہمارے معاشرے میں لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں. آپ کی اچھی چیزوں کو یاد رکھا جائے گا, آپ کی اچھی چیزوں کو سلیوٹ کیا جائے گا. اس لیے ایز اے ٹیچر میرا آپ کو بیٹا مشورہ ہے کہ زندگی میں ناکامیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, ٹھوکریں یہ زندگی کا حصہ ہوں گی. یہ آپ کو مایوس کریں گی, یہ آپ کا دل توڑیں گی, یہ آپ کو تنہا کریں گی,
بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم اب ان سے نہیں نکل سکتے. بہت سارے لوگ کہیں گے اب یہ فنا ہو گئے, اب یہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہنا نہیں, میرے پاس زندگی, میرے پاس ذہن, میرے پاس طاقت, میرے پاس آنکھیں, میرے پاس مشاہدہ, میرے پاس قوت گویائی, میرے پاس لسننگ پاور, میرے پاس رائٹنگ پاور, میرے پاس ریڈنگ پاور, سب سے بڑھ کر میرے پاس برین. میں اپنی تمام خوبیوں کو استعمال کر کے نئے سرے سے, نئے عزم سے میں زیادہ محنت کروں گی اور ایسی کامیابی حاصل کروں گی کہ میں دنیا کو حیران کر دوں گی. تھینک یو ویری مچ.